अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुखन लाइव और मैं हूं वकास अजीज। नया शायर नया नाक़िद सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। इंतहाई अहम प्रोग्राम है और वो दोस्त, वो नौजवान जो उर्दू गज़ल कहते हैं या उर्दू गज़ल के तालिब इल्म हैं, उर्दू शेर के तालिब इल्म हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा सुखन लाइव को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ ये उर्दू गज़ल की और उर्दू शेरी रिवायत के हवाले से और नई शेरी रिवायत के हवाले से इंतहाई अहम गुफ्तगू होगी और ये आगे चलकर कई इक़्तिसाद पर भी मुश्तमिल होगी, जिसमें हम डॉक्टर सरवरुल हुदा साहब इस वक्त हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया आपका। बात करते हुए भी मुझे ना सिर्फ दिली खुशी हो रही है, बल्कि आपकी जो किताब है नई उर्दू गज़ल, ये इस वक्त मेरे पास मौजूद है और इसको पढ़कर हमने बहुत सारे हवालों से सलीक़े सीखे हैं और इसमें जो नासिर अब्बास नैयर साहब का जो दिबाचा है और फिर उसके साथ-साथ जो आपने इब्तिदाई मज़मून लिखा, इस सारे अपने थीसिस को अपने मक़ाले को एक कॉम्पैक्ट बुक की शक्ल में देने के हवाले से मैं समझता हूँ कि आपने नई शेरी तनकीद के हवाले से बड़ा अहम काम किया है। पहले तो हमारी जानिब से बहुत सारी मुबारकबाद कबूल कीजिए सर। जी, बहुत शुक्रिया। और दूसरा इसमें जो मेरा पहला सवाल आपसे बनता है सर कि आपने नई उर्दू गज़ल ये इसका टाइटल है और इसमें हम देखते हैं कि फ़हरिस्त में हमें जो शुअरा नज़र आ रहे हैं वो नासिर काज़मी से शुरू होते हैं और इरफ़ान सत्तार तक आ रहे हैं। यानी आपने नई उर्दू गज़ल का बिल्कुल एक क्लियर कट कर दिया सिलसिला कि नासिर काज़मी से वो शुरू हो रही है। जी, ये तो है कि मैंने नासिर काज़मी से नई गज़ल का आगाज़ किया और फिर इरफ़ान सत्तार पर इसको ख़त्म कर दिया है। इसका जो पहला एडिशन आया था, उसमें मैंने असद बदायूनी पर ये किताब ख़त्म हो गई थी, उनके ज़िक्र पर। ये दूसरा एडिशन है जो पाकिस्तान से शाया हुआ और नासिर अब्बास नैयर साहब ने मेरी दरख़्वास्त पे उसका दिबाचा लिखा था और मजमूई तौर पर उनको ये किताब अच्छी लगी थी और कुछ उनके मशवरे भी शामिल थे जब ये किताब छपने जा रही थी। देखिए, जो हमारी गज़ल की सिन्फ़ है, ये बात कोई मैं नई तो नहीं कह रहा हूँ, हम सबके इल्म में है कि जो क्लासिकी गज़ल है और बतौर सिन्फ़ जो गज़ल है, हमारी रिवायत जो है, तो उसका साया इतना गहरा है और इतना उसका सिलसिला फैला हुआ है कि कोई गज़ल चाहे जितनी भी नई हो जाए, वो क्लासिकी गज़ल से इतना पीछा नहीं छोड़ा सकती है या आज़ाद नहीं हो सकती है। कोई न कोई एक ऐसी बात है जो क्लासिकी गज़ल की या कहना चाहिए कि जिन औसाफ से गज़ल पहचानी गई, जिनको हम शेरियात भी कहते हैं, वो बिल्कुल उसको हम कहना चाहिए कि वो दर-बे-पाँव वो चीज़ चली आती है। तो ये एक मेरी ज़ाहिर है कि मेरे एमफ़िल का मक़ाला है बुनियादी तौर पर, तो कहीं न कहीं से मुझे उसका आगाज़ करना था और ये बात मुख़्तलिफ़ मज़ामीन में लोगों ने लिख दी थी कि हमारे यहाँ से नखील रहमान आज़मी थे और पाकिस्तान से नासिर काज़मी थे। इन दोनों ने एक तरह से कहना चाहिए कि तरक़्क़ी-पसंद गज़ल जो सामने आ चुकी थी और तरक़्क़ी-पसंद गज़ल कहना चाहिए कि जिस दौर में परवान चढ़ी और उसका पूरा मिज़ाज तय पाया था, उसके बाद फिर एक ज़रूरत जो महसूस हुई थी कि अब एक आवाज़ थी जो एक दाख़िली दुनिया से या एक ऐसी दुनिया से आ रही थी, जिसको तरक़्क़ीपन शोरा सुन नहीं पा रहे थे या महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये बात कहने की है, मैंने इससे पहले चैप्टर में कहीं इस पर इशारा भी किया है कि मख़दूम मोहिउद्दीन तरक़्क़ी-पसंद शायर हैं, लेकिन उनके यहाँ आप देखेंगे कि बाज़ ऐसे अशआर हैं या ग़ज़लें हैं, जिनका रिश्ता उस गज़ल से क़ायम हो जाता है जिसमें एहसास-ए-ज़ियां है या तन्हाई का एहसास है या इसी तरह से एक नया आहंग है। तो एक तो ये है वक़ास साहब के नासिर काज़मी से गज़ल जो शुरू हुई या खलील रहमान आज़मी से नई गज़ल का जो आगाज़ किया जाता है, तो उसकी एक जो मैं तो नहीं कहता कि कोई वो सियासत है दिबाचे की, लेकिन ये वाक़या है कि जो बरगे नई के न ये जो आपका जो नासिर काज़मी का मज़मून था, बरगे ताज़ा जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था अमीर के ताल्लुक से और फिर अपनी शायरी के बाज़ मसाइल के बारे में जो उन्होंने जो कुछ लिखा। खलील रहमान आज़मी ने भी यही बात लिखी थी कि जब मैंने कुल्लियात मीर पढ़ना शुरू किया तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे
وہاں سے کوئی تازہ ہوائیں آ رہی ہیں اور میرے زخم کے لیے دل دہی اور اس مرہم کا کام کر رہی ہیں۔ وہ زمانہ بھی کچھ ایسا تھا جس میں کہ میر کی بازگشت زیادہ سنائی دینے لگی، اور لوگ فکری اور ذہنی طور پر میر سے قربت کا احساس کر رہے تھے، اچھا، میں اور ایک اس سوال زمانے میں یہاں کرنا اجازت ہو؟ جی جی دیکھیے، میں سب سے پہلے تو ہم آپ کی کتاب بھی اور نئی اردو غزل کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں اس کا کیا کوئی تھیسس بنانا چاہیے کہ نئی اردو غزل کا اختصاص کیا ہے، ایک۔ اور دوسری بات، اس اختصاص کو جب ہم دیکھیں تو میر تو آج بھی تر و تازہ ہے۔ میر کے ہاں لسانی سطح پہ، مضمون کی سطح پہ آج بھی وہ مضمون، وہ شعر موجود ہیں، وہ اشعار موجود ہیں جو آج کے اشعار کہلائے جا سکتے ہیں۔ میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، ایسے ان گنت اشعار جو زبان اور کانٹینٹ کی سطح پر آج کے اشعار ہیں۔ تو پھر ایسے میں نئی اردو غزل کا تھیسس کیسے بنے گا؟ دیکھیے، نئی غزل کی تھیسس جو ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ زمانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، یعنی ظاہر ہے کہ 1857 کے بعد ہم جدید دور کا آغاز کرتے ہیں، یا جو بھی سلسلہ ابھی سے شروع کرتے ہیں نئی حیثیت کا۔ دیکھیے، غالب اور نئی غزل اس عنوان سے لوگوں نے مضمون لکھا، اور میری کتاب میں بھی آپ کو ایک مضمون اس کا حصہ مل جائے گا کہ غالب کی غزل سے ایک رشتہ قائم کیا گیا، نئی غزل کا جی بالکل۔ جگانا کی غزل سے قائم کیا گیا، فراق کی غزل سے میں نے خود بھی قائم کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم 1947 کے بعد جو کچھ ہمارے یہاں ہوا، تقسیم اور آزادی نے جو انسانی زندگی کی بے حرمتی ہوئی، اور جو ایک آئیڈیلزم تھا کس طرح سے وہ پارا پارا ہوا، اور جس طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک نئی آواز ابھرنے لگی، تو تھیسس قائم کرنے کی جہاں تک بات ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی تو نئی غزل کا کوئی منشور کسی نے طے تو نہیں کیا تھا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نئی یا غزل کی پہچان، نئی شاعری کی پہچان، ہمارے یہاں فاروقی صاحب نے، شمیم صاحب نے بھی طے ہونا چاہیے، جی یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا منشور یا قواعد و ضوابط جو تنقید کے ہیں نئی اردو غزل کے حوالے سے، وہ طے ہونے چاہیے تھے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ فطری طور پر یہ چیزیں آئیں اور انہیں آنا تھا، انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اور جہاں تک آپ نے بات وہ میر کے شعر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سلسلہ سا ہمارے یہاں جدیدیت کا قائم جو ہوا، اس کو کہ ایک طرف روایت سے کاٹ کر کے دیکھا جانے لگا، کچھ لوگوں نے روایت سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی، تو جدیدیت بھی ہمارے یہاں ایک طرح کی تو نہیں تھی نا۔ آپ دیکھیے کہ یہ 5-6 لوگ آپ کے یہاں، وہاں سے 4-5 لوگ یہاں سے ہیں، یعنی جیلانی کامران ہیں، افتخار جالب ہیں، اور اسی طرح سے آپ انیس ناگی کو لے لیجئے، اور بھی کچھ وہاں قمر جمیل ہیں، یہاں سے آپ خلیل یہ من اعظمی۔ نظم نہیں کے نہیں لوگ ہیں یہاں پر۔ جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وقاص صاحب کہ جو نئی حیثیت کا مفہوم لوگوں نے طے کیا تھا، اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو تنہائی کا احساس تھا، زیاں کا احساس تھا، لاجانیت کا احساس تھا، اور ان تمام احساسات کو مغرب کے بعض مفکرین یا وہاں کے حالات کے پیش نظر یہاں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی، یا ان سے ایک رشتہ قائم کیا گیا۔ پھر دیکھیے واہ واہ واہ۔ جی، پھر یہ ہوا کہ جیسے میں نے عرض کیا، میری کتاب میں بھی ایک مضمون ہے کہ نئی غزل اور میر، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک مضمون ہے۔ تو اس میں نے انہی مسائل سے بحث کی ہے کہ جن لوگوں نے نئی غزل کا رشتہ میر سے قائم کیا، اس کی بنیادیں کیا تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب بالکل 1947 کے بعد کا تھا، جب عسکری صاحب نے بطور خاص اس بات پہ زور دیا کہ ہمارے زمانے کو جو ضرورت ہے وہ میر کی ہے، نہ کہ غالب کی ہے۔ کیا اور کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ تو تہذیبی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک آ، آ، ضرورت جو ہے وہ ہمارے زمانے کو ہے، وہ میر کی ہے، غالب کی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بات کو مد نظر رکھا جائے، اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے جو بات آپ کر رہے ہیں اور جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، بڑی شاندار بات ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نئی اردو غزل اور جدید اردو غزل میں کیا فرق ہے، یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ دیکھیے، اب اصطلاح میں اب ظاہر ہے کہ جدید کو تو ویسے آپ نہیں کہہ لیں، نئی کو جدید کہہ لیں، لیکن جدید میں نے جو نئی اردو غزل نام رکھا تھا تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جو 18 مطلب 1857 کے بعد کا جو ڈیولپمنٹ تھا، جس میں کہ ظاہر ہے کہ وہ
حالی کی جو غزل تھی جس کو انہوں نے جیم کے ذریعے سے واضح کیا تھا، تو وہ جدید غزل تھی، جدید شاعری تھی، اور جدید کا لفظ زیادہ اس زمانے کے ادب سے اس کو وابستہ کیا گیا یا اس کو وہاں سے نتھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب یہ تھا کہ جدید سے ہم نئی کی طرف آ جائیں، تو اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس کو 60 کے بعد کی ظاہر ہے کہ غزل تھی، آزادی کے بعد کی، تو اس سے ہم نے الگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور لیکن آپ دیکھیے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مطالعے کی ایک روش تھی یا ہے کہ جو نئی غزل کے بعض مسائل تھے یا عنوانات تھے ان کو کلاسیکی غزل میں دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ آپ یاد کیجئے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب سے اور امیر حنفی و احتشام حسین کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے نئے تیشن کوہکن کے نام سے، اس میں تنہائی کے مسئلے پر بحث ہوئی تھی، اور احتشام حسین کی دلیل یہ تھی کہ تنہائی کوئی مستقل چیز نہیں ہے جس پر اس قدر جدیدیت زور دے رہی ہے، اور جدیدیت نے گویا کہ تنہائی کو ٹریڈ مارک بنا لیا ہے۔ تو فاروقی صاحب نے جواب یہ دیا تھا کہ میر کا شعر انہوں نے لکھا تھا کہ یک بیاباں برنگ سوتے جرس مجھ پہ ہے بے کسی و تنہائی۔ تو فاروقی صاحب نے واہ واہ، کہ آپ جو ہے یہ کیوں نہیں میر سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایسا شعر کیوں کہا جس پہ کہ ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، یک بیاباں برنگ سوتے جرس مجھ پہ ہے بے کسی و تنہائی۔ تو فاروقی صاحب کی کوشش دھیرے دھیرے یہ سامنے آئی کہ انہوں نے جدیدیت کی اساس کو اپنی روایت میں تلاش کرنے کی کوشش کی، تنقیدی اعتبار سے بھی اور فکری اعتبار سے بھی۔ یہ کام دوسرے نقادوں نے کم کیا یا نہیں کیا؟ تو اب وہ جواب، کوئی بھی جدیدیت پہ اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب لاتے تھے فاروقی صاحب روایت سے، اپنی کلاسیکی غزل سے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ لیکن عجیب بات ہے کہ فاروقی صاحب نے جو مضمون لکھا نئی غزل کی پہچان، جو لفظ و معنی میں شامل ہے، جن کی پہلی کتاب تھی، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ موضوعات تھے جو انہوں نے وہاں سے اخذ کیے نئی غزل سے، اور یہ بتایا کہ نئی شاعری ان بنیادوں پر پرانی شاعری سے الگ ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ وہ تحریر جو فاروقی صاحب کی ہے، میں ان کو منشور تو نہیں کہوں گا، کوئی طریقہ کار تھا کہ لوگ اس کو سامنے رکھ کر کے شعر کہہ رہے تھے، لیکن بہرحال کچھ بنیادیں قائم ہو رہی تھیں، اور اس میں ایک تجربے کی ایک خاص اہمیت تھی کہ کوئی زبان، کوئی نئی ترکیب آ جائے، کوئی نیا استعارہ آ جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ ناصر کاظمی کی شاعری بھی دیکھیں گے تو مجموعی طور پر کوئی بہت نیا آہنگ تو ان کا نہیں ہے نا، یعنی جو آپ کو ظفر اقبال کے یہاں نظر آتا ہے یا ناصر شہزاد کے یہاں دکھائی دیتا ہے یا شہزاد احمد کے یہاں، احمد مشتاق کو بھی ویسے آپ نو کلاسیکی شمیم حنفی ان کو کہا کرتے تھے۔ تو لیکن جدیدیت ناصر کا کمپیریزن اگر ان سب لوگوں کی شاعری اس عہد میں جب ناصر صاحب زندہ تھے ان کے ساتھ رکھ کر کی جائے تو وہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ کاظمی صاحب کے ہاں ہمیں کانٹینٹ بہت نیا ملتا ہے، اور اس وقت ان کے کانٹینٹ کی کرافٹ بھی دیکھیں اور رویہ بھی دیکھیں تو جتنی ان کی زندگی تھی اس کے ساتھ دیکھا جائے تو میری تو طالب علمانہ سی رائے ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ غزل بھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تو اب پرانی ہو چکی ہے زمانی اعتبار سے دیکھیں تو، اتنے لوگ اس کے بعد آ چکے ہیں۔ میں نے تو اسد بدایونی پہ ختم کر دیا تھا، ہم عرفان ستار تک آئے۔ دیکھیے اس میں سے جو اضافے ہیں، عرفان ستار کو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی میری بات چیت نہیں ہوئی، لیکن جو غزلیں نہیں رسالوں میں میں، بات تو آپ کے مجھے، یہاں پاکستان سے اچھے شو ہاں، اور میں نے لکھا اس کتاب میں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاعری بہا لے جائے گی سب کو، عجیب اپج ہے ان کے یہاں، اور وہ کوئی اس لحاظ سے نئی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کوئی نئی ترکیب انہوں نے بنا لی ہے یا کوئی ایک ایسا نیا آہنگ ایسا تلاش کر لیا، ہم اس کو بہت نیا بھی نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً ایک ان کی ردیف ہے، میری آدھی عمر گزر گئی، وہ غزل ہے ان کی، میری آدھی عمر گزر گئی۔ تو اب یہ دیکھیں جو چیزیں ہیں نا، تو اب اس کو یہ میں اس طرح سمجھ سکتا ہوں وقاص صاحب آپ کے اس سوال کو کہ نئی غزل جو ناصر کاظمی سے لے کر کے عرفان ستار تک کا یہ سفر ہے، تو یہ دراصل ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ کچھ تو جو نظریاتی مضامین لکھے گئے اس عہد کی غزل پر، ظاہر ہے کہ ایک قاری کے حیثیت سے میں نے ان مضامین کا مطالعہ کیا، اور پھر یہ ہے کہ جو شاعری وجود میں آئی بڑی حد تک میں نے اس دور کی غزلوں کا مطالعہ کیا۔ تو ان دونوں مطالعات کے بعد جو بنیادیں قائم ہوئیں میری فکری سطح پر، تنقیدی تجزیاتی طور پر، وہ میں نے اس کتاب میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے 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 اور آپ سے صرف وقت، 3 سوال اور صرف جی آپ پلیز بات مکمل کریں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب کی کتاب بھی چھپ گئی، کوئی نیا ایڈیشن بھی آ جائے گا، اب پتہ نہیں کیوں کہ میں اب نئے پرانی کی طرح نہیں سوچ رہا ہوں، اور وہ اس لیے نہیں سوچ رہا ہوں کہ اب دیکھیے اتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، کلاسیکی بھی نئی بھی، کہ اب مجھے سوال لگتا ہے کہ یہ مطلب تھا کہ اب آپ نے نئی غزل پہ بھی بات کر لی، آپ عرفان ستار، شاہین عباس تک آ گئے،
شاہین عباس کی تازہ ترین کتاب آئی ہے گلیوں گلیوں، حال ہی میں چھپی ہے یہاں سے، لیکن کیا اب آپ کی تنقیدی بصیرت جو ہے، جو آپ کا تنقیدی شعور ہے، وہ آپ کو ایک نئے اینگل کی جانب آپ کی رہنمائی نہیں کرتا کہ آج 2000 کے بعد جو غزل لکھی جا رہی ہے، بالخصوص 90 کے جو تلامذہ ہے، 90 کے لوگوں میں جو بڑے اہم نام سامنے آ رہے ہیں پاکستان سے بھی، جن میں اکرام عارفی ہیں، جن میں اشفاق ناصر ہیں، جن میں ہمارے ہاں افضل خان ہیں، جن میں اور بہت اچھے شکیل جاذب ہیں، جن میں بڑے اچھے اچھے نام یہاں سے موجود ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر 2000 کے بعد یکسر یہاں پاکستان میں آپ ایک ڈیجیٹل ریولوشن آتا ہے، آپ کے ہاں بھارت میں بھی آتا ہے، اس نے یکسر سوچنے کا انداز مختلف کیا، اور پھر 2010 کے بعد سوشل میڈیا کی چینج آ جاتی ہے دونوں اطراف میں. تو غزل آج کی جو غزل ہے اس کو پھر آپ کہاں رکھیں گے؟ نئی اور جدید کو کے پیرامیٹرز اگر دیکھیں آج کی غزل کے حوالے سے، تو پھر آپ کہاں اس کو سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، جن ناموں کی طرف آپ نے اشارے کیے اور جو نام یہاں بھی ہیں، کچھ نام میں یہاں سے بھی آپ کو بتا جی سکتا ہوں. جی تو یہ سب لوگ 90 کے بعد یا 2000 کے بعد جو ابھر کر کے سامنے آئے. تو دیکھیے، ایک مجموعہ آپ کے یہاں سے شائع ہوا تھا، غزل آباد. وہ میں نے شمیم حنفی صاحب سے میں نے مانگ کر کے وہ کتاب پڑھی تھی، اور وہ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ مجموعے ادھر میں نے دیکھے وہاں کے. تو آپ جو سوال کر رہے ہیں، تو اس سوال کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ خود وہ شاعری یا وہ غزل یہ ہمیں مجبور کرے کہ ہم اس سے 80 کے بعد یا 90 کے بعد، یا جس کو ہم نئی غزل کہتے ہیں، اس کے بعد میں کوئی ایک موڑ ہے وہ، یا موڑ نہ صحیح، کم سے کم کچھ ایک ایسے آہنگ کا پتہ دے رہی ہے. آہنگ سے مراد کو لفظ نہیں بلکہ مجموعی طور پر فکر بھی ہے کہ وہ پھر یہ لگے کوئی ایک نئی منزل کی طرف ہم رواں ہیں، یا کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اب یہ غزل وہ نہیں ہے مجموعی طور پر جیسی کہ پہلے کی، یعنی عرفان ستار سے پہلے یا عرفان ستار تک جو غزل پہنچی تھی. تو مجھے ایک قاری کی حیثیت سے کچھ اشعار تو ظاہر ہے کہ اپیل کرتے ہیں، یا میں غزل آباد، چونکہ دیکھیے وہاں سے مجموعے آ نہیں پاتے ہیں. میری جو کچھ تھوڑی بہت جو ایک رائے ہے، وہ وہی کتاب جو غزل کا انتخاب ہے، یا کچھ کتابیں جو شمیم صاحب سے یا یہاں کے رسالوں میں چھپ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی مجھے تازگی کا تو احساس ہوتا ہے. اور یہاں بھی کچھ نوجوان ہیں جن کے یہاں کچھ امکان ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے یہ عرض کروں، وقاص صاحب، کہ جن شاعروں پر جو مطلب میں نے لکھا ہے، یا جو جن کو پسند کیا گیا، آپ یقین جانیے کہ ان شاعروں نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی کسی طرح کی کہ انہیں پسند کیا جائے اور انہیں پڑھا جائے. تو ان لوگوں نے جو جگہ بنائی تھی وہ اپنی شاعری کی بنیاد پہ بنائی تھی. اور مجھے اس پوری نسل میں، یعنی ظاہر ہے کہ میں نے عمر بھی نہیں دیکھی ہے، یا ان کی عمریں کیا ہیں، یعنی عرفان ستار کی عمر کیا ہے، شاہین عباس کی عمر کیا ہے، یا اسد بدانی کو تو خیر یہاں کے لوگوں کو میں جان رہا ہوں اس طرح سے. تو اب یہ جو ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے نا، وہی جو ہے اس نئے پن کا احساس دلائے گا، یا یہ کہے گا کہ اب یہاں سے ایک نئی راہ بنتی ہے. لیکن پھر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر مجھے اس کا نیا ایڈیشن تیار کرنا ہوگا اور آپ اس کی تحریک ہمیں دیں گے، تو میں یہ بالکل. پہلی فیصد کروں گا کہ یہ جو نام آپ نے لیے ہیں، یا جن سے میں کم واقف ہوں یا جن سے زیادہ واقف نہیں ہو سکا، ان کے مجموعے حاصل کروں، رسالوں کو نکالوں، اور پھر ایک باضابطہ مطالعہ کر کے یہ دیکھوں کہ ظاہر ہے کہ ہماری بھی آگہی ہے وہ بڑھنی چاہیے. اور نئی غزل کا سفر اسی طرح جاری رہے گا نا، کہ عرفان ستار کے بعد واہ کون آ رہا ہے یا کون آ سکتا ہے. تو میں واہ واہ. اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایک نئے ذہن کے ساتھ پھر تجزیاتی مطالعے کے لیے بھی وقاص صاحب تیار ہوں. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور یقیناً آپ کے ذہن رسا کی جلاؤ میں جب ہمیں بھی کچھ اس کا عکسی صحیح میسر آئے، جیسے یہاں پہ ایک آپ کی کتاب ہمیں ملی، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، دوستوں میں ڈسکس کرتے ہیں. دوستوں، گفتگو کا یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے بھی اور دیگر سینئرز کے ساتھ جاری رہے گا. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ آج کی غزل اپنے کانٹینٹ سے مجبور کرے کہ اسے پڑھا جائے، تو یقیناً پھر ہم اس کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ وہ غزل کا ایک نیا موڑ ہے یا اہم موڑ ہے، کہاں سٹینڈ کرتی ہے. دونوں جانب بہت اچھا کہا جا رہا ہے اس وقت، اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی ہم جس طرح نیا ناقد نیا شاعر کی ایک سیریز لے کر آئے ہیں، جس میں ڈاکٹر صاحب ہم نے 70 کی دہائی کے شعراء، 80 کی دہائی، 90، 2000، 2010 دونوں جانب سے کچھ نام ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اور یقیناً آپ سے وہ میں ڈسکس بھی کروں گا، تاکہ جو اہم نام، میں کم علم آدمی ہوں، وہ رہ گئے ہوں،
تو آپ کی جانب سے وہ ایڈ ہوں اور ان پر ہم بات کر سکیں، کام کر سکیں۔ جاتے جاتے کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں دیکھنے والوں کے لیے، نئے لکھنے والوں کے لیے، تو موسٹ ویلکم۔ نہیں، گفتگو تو ہو گئی، لیکن چونکہ آپ نے نئے لوگوں کا ذکر کیا ہے تو نئے لوگوں کا ذکر ہی حوصلہ دیتا ہے، اور اس لیے کہ وہ تو غزل ہی کا مستقبل، وہ نئے نام نہیں بلکہ ہماری زبان ادب کے مستقبل ہے وہ۔ اور یہ کہ سب سے اہم بات وہی ہوتی ہے کہ اپنی تحریر پر ایک جو بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ بات گرچہ اکثر کہی جاتی ہے کہ بھائی تحریر پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تحریر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سفر کرتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ذاتی طور پہ اس پہ زور دینے لگتے ہیں کہ شاعری اہم ہے یا غیر اہم ہے۔ تو یہ ہے، اور نیا ناقد اور نیا شاعر، یہ سمجھیے کہ نیا کا جو لفظ ہے نا، یہ عجیب و غریب ہے، یعنی اب نئی ایک چیز عجیب و پرانی غریب کی چیز، ہوتی ہے۔ آپ بہت وبا پرانی کوئی لے لیں، چیز، یہ نئی وبا پر عجیب و غریب ہے۔ اتنی پرانی چیز نہیں معلوم ہونے لگتی ہے۔ اب سوچیے نا کہ وہ گوتم بدھ کو کہتے تھے انتظار حسین کے میرے معاصر ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، اور بلراج مینڈا کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ عین ممکن ہے تمہارے عہد میں زندہ ہوں، میں تمہیں اپنا معاصر نہیں سمجھتا، میں گوتم بدھ کو سمجھتا واہ 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 ہوں۔ یہ جو واہ واہ۔ ایک وہی اصل ہے کہ آپ کے سوچنے کا رویہ کیا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں ادب پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سوچتے ہوئے ہم کن احساسات سے، کیفیات سے گزرتے ہیں، اس کی کوئی ابواب بندی نہیں ہو سکتی ہے، ان کو آپ الگ الگ کر نہیں سکتے ہیں، اور کوئی ایک شعریات بنا کر کے آپ کہیں کسی کے روشنی میں سوچو، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تب صحیح۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کا مفہوم، تہذیب کا مفہوم کس طرح بدلتا ہے اور کس طرح آدمی اس کے ساتھ جیتا ہے۔ تو حال ہمارے لیے کبھی اتنا اہم نہیں رہ جاتا، ماضی اہم ہو جاتا ہے، ماضی کیوں کر حال کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب اتنے مسائل ہیں، تنقید جو ہے کسی حد تک اس کو حل کرتی ہے، باقی تو بس یہ ہے کہ ادب جو ہے وہی اسرار کی دنیا ہے، اور وہ میر کا شعر ہے نا کہ خاک تھی موجزن جہاں میں، اور ہم کو دھوکا یہ تھا کہ پانی ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ بڑی محبت ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب، شاد رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں۔ آپ ایک تہذیب کے، ایک روایت کے امین ہیں، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جی انشاءاللہ، بہت دیکھنے شکریہ۔ والے، سننے والے، وہ تمام دوست جو ابھی تک ہمارے ساتھ رہے، آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور آپ کے جو کویشچنز ہیں انہیں کمنٹ باکس میں لازمی آپ نے مینشن کرنا ہے، تاکہ ہم نیکسٹ جب ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیں تو آپ کے سوال ڈسکس کر سکیں۔ خدا حافظ۔